अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आसिफ अली जरदारी साहब, कभी गिरफ्तारी की बात, कभी जेल की बात, आज तो उन्होंने फांसी की भी बात कर दी है। उनको पता चल गया है कि क्या होने वाला है इस मुल्क के अंदर। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी कह रहे हैं कि JIT जो है ना सफेद झूठ है, इसमें कुछ भी नहीं है, हमें टारगेट किया जा रहा है। और इमरान खान की सियासत, इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और वो रिलीफ जो मिलना चाहिए था आवाम को वो मिल नहीं रहा। उनकी सिर्फ सुबह से लेकर एक ही पॉलिसी नजर आ रही है, अपोजिशन को खत्म करो, दीवार से लगाओ, अहसाब की बातें करो और इदारों को मुतनाज़ा बनाओ। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, GDA के रहनुमा हैं, PP वर्कर्स के सरबराह हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ नुसरत वाहिद साहिबा PTI की MNA हैं, वोकल हैं, बड़ी एक्टिव हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ समीना इस्लाम PP रहनुमा हैं, कराची से उनसे उनका ताल्लुक है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने। डॉक्टर साहब, जरदारी साहब फिर किसको धमकियां दे रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं? वाकई न फांसियों से डरते हैं न जेल से डरते हैं? लेकिन जी अपना इंडिविजुअल्स में जाए बगैर मेरे साथ बुनियादी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि गुज़श्ता 8-10 साल के अंदर सियासतदानों का नाम बड़ा ख़राब हो गया और उसमें कोई भी हो वो जो अवाम की परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उनके बारे में। तो मेरी अपनी ज़ाती राय तो यही है कि जी जितने भी सियासतदान हैं जिनका ये नाम आ रहा है वो इस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस से गुजरें और ख़ास तौर पे जो JIT के बाद जो इल्ज़ाम आए हैं जरदारी साहब पे या उनके बाकी दोस्तों पे या पार्टी के साथियों पे या इवन चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर, मेरी नज़र में इस वक्त बहुत ज़रूरत है ऐसी, क्योंकि अवाम के अगर अवाम की नज़रों में सियासतदानों ने दोबारा अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है तो सबसे पहले तो उनको इस अमल से गुजरना चाहिए। और इसमें जो है ना बजाय इसको पोलिटिसाइज एहसाब के अमल से गुजरे, सब गुजरे ना, जिस पे इल्ज़ाम लगता है, जिसमें इल्ज़ाम लगता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, चाहे PTI के अंदर भी दोस्त होंगे ऐसे है, दीगर जमातों के अंदर भी होंगे। तो मेरी नज़र में अगर हम इस अमल से नहीं गुजरते तो फिर आने वाले दिनों में सियासत खराब हो रही है। और मैं यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ का एहसाब होता है दूसरों का नहीं होगा तो ये इंतकाम होगा? नहीं, मैं ये देखिए बात ये है कि इस वक्त जो है ना इस आड़ में नहीं छुपना चाहिए क्योंकि दूसरे का नहीं हो रहा इसलिए हमारा भी ना करें। पहले तो आप कहें नहीं हाँ जी मैं तो पेश हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद आपकी बात बनती कि जी नहीं मैं तो पेश हो गया हूँ, मैं तो इल्ज़ाम जो ना आपके डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ। और डिफेंस कहाँ होगा? डिफेंस कोर्ट ऑफ लॉ में होगा ना। डिफेंस आप बैठ के तकरीरों के जरिए तो नहीं कर सकते। तो जब आप डिफेंस ऑफ लॉ में आप अपना डिफेंस आप अपना जाके कोर्ट में देते हैं तो वही आपका डिफेंस होगा। अभी तक जो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस JIT की रिपोर्ट के बाद कोई भी डिफेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनकी क़यादत की तरफ से न कोर्ट के सामने आया नहीं अवाम के सामने आया। मैं अवाम के सामने तो जलसे जुलूस स्पीचेस इल्ज़ामात के ऊपर कोई जिक्र नहीं हो रहा क्योंकि आज रिपोर्ट में उन्होंने जवाब दाखिल करवा दिया। नहीं, जवाब दाखिल के जवाब में क्या कहा गया कि ये झूठी है? उन्होंने कहा है कि हमने जो JIT के अंदर जो जवाब दिया था उसको सेंसर किया गया है। तो अब वो खुद ही अपनी तरफ से दे दें कि जी हमने ये जवाब दिया था, वो क्यों नहीं दे रहे? वो जवाब सामने ले आते हैं ना। तो मेरी नज़र में ये ज़ाती तौर पे जरदारी साहब की जो अभी इस वक्त पोजीशन उसमें जाए बगैर मैं ये समझता हूँ कि तमाम उन सियासतदानों के ऊपर जिनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लग रहे हैं उनको अपने आप को क्लियर कराना चाहिए। अगर नहीं तो पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में सियासत खराब हो। मैडम, आप इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं, आपको कैसे पता चल जाता है तो कोई अडयाला जेल जाएगा, कोई लखपत जेल जाएगा, किसकी बारी आनी है किसकी नहीं आनी, आपको कैसे पता चला? देखिए ये अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये चीज़ें इस तरह की हैं कि आप ऐसा समझें कि इट्स रिटन ऑन द वॉल, एवरीबडी कैन रीड इट, कि जो भी चीज़ है जैसे भी है अब हर एक को पता है क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है हर चीज़ को कि अब लम्हे लम्हे की खबर हर एक को है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई माली हो मासी है, वो भी अपने घर में देखते हैं TV और उन्हें पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम किसी चीज़ को मुतनाज़ा नहीं बना रहे। हमारा तो सबसे बड़ा एम ये है कि मुल्क से करप्शन को ख़त्म किया जाए, चाहे उसमें हमारे लोग शामिल हैं, चाहे वो PP के शामिल हैं या नून लीग के शामिल हैं। जो लोग भी हैं, जो JIT बनी है वो इस मकसद के लिए बनी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे इस बात को कि क्या ये लोग उसने कर दिया लीक आपने किया? नहीं, लीक हमने
پہلے آپ نے لیک کیا, یہ اپوزیشن الزام لگ رہا ہے, پیپلز پارٹی یہ بلاول صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں, آپ اس کے پیچھے نیکسس ہے. نہیں ہم لوگ کسی ایف آئی اے نیب آپ کو جواب دے, خان صاحب کو جواب دے. دیکھیں خان صاحب سربراہ ہیں ملک کے, لیکن اس کے باوجود وہ نہ کسی چیز میں انوالو ہو رہے ہیں, نہ وہ کسی کے لیے اگینسٹ کام کر رہے ہیں, نہ کسی کے فیور میں کام کر رہے ہیں. ایون آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی بہن تک کا کیس جو ہے, یا جہانگیر ترین صاحب کا کیس, یا اس کے علاوہ اور جتنے لوگ ہیں ان کے, وہ سیدھے ان کو بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں, غائب ہو جائیں اس منظر سے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ کس سے استعفیٰ لیا؟ 2 ہمارے سیٹنگ منسٹر گئے ہیں, بابا رحمان صاحب ہیں. تو خان صاحب کے کہنے کے بعد نہیں, جب الزام لگا تھا تو جیسے ہی وہ عدالت میں جن کے پہنچے اوپر ہیں, نئے ریفرنسز چل رہے ہیں, وہ آپ کے پاس آج بھی بیٹھے ہیں. آج بھی بیٹھے ہیں, اگر وہ جیسے ہی پروو ہو جائیں گے ان کو یا تو فارغ کر دیا جائے گا یا وہ جیل میں چلے جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بات وہ چیز پروف تو ہو, پروف نہیں ہو رہی ابھی ان کے اوپر الزام لگے ہیں, وہ نیب میں جا رہے ہیں, وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں, اپنے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, جو کچھ بھی ہے وہ کام کر رہے ہیں, ڈینائی کوئی نہیں کر رہا. سمینہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو کوئی چیز لگ رہی ہے کہ واقعی سب کا احتساب ہو رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا بھی ہو رہا ہے, ہمارے بھی وزراء جا رہے ہیں, ہم بھی پیش ہو رہے ہیں, ہم بھی جائیں گے, ہمیں کسی کو سزا ہوئی ہم بھی استعفیٰ لیں گے, قانونی میدان پہ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز میر صاحب دیکھیں, ابھی یہ چیز میرے خیال سے سب کو نظر آ رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے, کرپشن کے خلاف جنگ ضرور ہونی چاہیے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی جو کہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن بن رہی ہے وہ آئی تھنک از ویری آبویس. اور ٹھیک ہے اکاؤنٹیبلٹی میں تو یہ کہوں گی صرف پولیٹیشنز کی نہیں, اٹ شوڈ بی دا جوڈیشری, مطلب میڈیا, آرمی, ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ زرداری صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ میں جیل بھی جاؤں تو مجھے فرق نہیں پڑتا, انہوں نے اتنے عرصے جیل بھگتی ہے اور کیسز ان پہ مطلب جو بھی ہوا ہے, لیکن انہوں نے یہ چیز کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھاگی نہیں ہے احتساب سے. اور افسوس کی تو یہ بات ہے, اب میں کیا نام لوں, کہ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کتنے لوگ ہیں جن پہ ریپ کے ریفرنسز ہیں, ان کے تو نام آپ ای سی ایل میں نہیں ڈالتے, باقی سب کے آپ نام ڈال دیتے ہیں. سو از دس فیئر؟ ڈاکٹر صاحب بات تو صحیح کہہ رہی ہیں کہ ای سی ایل میں نام صرف اپوزیشن کے کیوں؟ دیکھیں جی, میں اس سوال کو یقیناً جو ہے نا مناسب نہیں سمجھتا, میں آپ کی بات سے اس بات سے اگری کرتا ہوں, لیکن یہ آڑ لینا کہ جی چونکہ دوسرے کا نہیں ہے تو ہم بھی اس کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اس کو پولیٹیسائز کریں اور اس کو کورٹ میں فیس نہ کریں, اس سے پھر جو ہے نا پھر آپ کا بھی پھر مدّا نظر یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کرو. میری نظر میں ان کیسز کو پولیٹیسائز نہیں, اس بنیاد پہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی کسی اور کا نہیں ہو رہا, یہ کوئی ڈیفنس نہیں ہے. ڈیفنس یہ ہے کہ یہ الزام ہے, ہمارا یہ جواب ہے. پھر اس کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں, ایک یہ کہ آپ کورٹ کے آگے جواب دیتے ہیں, کورٹ آپ کی جو ایکسیپٹ کر دے, آپ کو ریلیز. ایک بڑی تبدیلی نظر آئی ہے, ایک بڑی تبدیلی آپ لوگوں میں آئی ہے, جی ڈی اے میں آئی ہے. جی ڈی اے نے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا ہے کہ ہاں وہ اپنے 5 سالہ ٹرم پورا کریں. صدر دین شاہ صاحب نے کہا تھا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جی ڈی اے کی میٹنگ 8 تاریخ کو صدر دین شاہ صاحب نے نہیں, میں شاہ صاحب نے, اگر شاہ صاحب اس کو ریپرزینٹ کریں پی ایم ایل فنکشن کو, یہ ان کا موقف ہے. نہیں مجھے جی ڈی اے کا موقف, میں نے ابھی تک ان کا موقف جو میری ان سے ذاتی طور پہ بات ہوئی ہے اس کے اندر موقف یہی ہے کہ ہم 8 تاریخ کو جو جی ڈی اے کی میٹنگ ہم نے بلائی ہے اس کے اندر ہم فیصلہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کوشش کی, ان کے رشتہ دار ہیں, ان سے مل سکتے ہیں, اسی وجہ سے آئے تھے. بے شک مل سکتے ہیں, ملنے بھی تو کوئی پابندی نہیں ہے, کسی سے بھی انسان مل سکتا ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو نا جی ڈی اے کی جو سٹینڈ ہے وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے جب یہ سندھ حکومت کی تبدیلی کی بات کی, میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, پی ٹی آئی نے جب اپنے سندھ حکومت کی تبدیلی کی بات کی تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اس وقت جو نا مناسب بات نہیں ہے, اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے آپ پیچھے کریں تاکہ پہلے یہ عمل جو ہے نا جو جے آئی ٹی کا عمل ہے سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے, یعنی کہ سازش نہ لگے, نہیں ایک سیکوینس نہیں لگے. یعنی یہ کہ اس وقت جو ہے نا سندھ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا یہ پیش بندی کرنا کہ جی ہم گورنر رول لگانے جا رہے ہیں یا ہم سندھ حکومت کو ڈسمس کرنے جا رہے ہیں, یہ ان لوگوں کے فیور میں نہیں جائے گا پی ٹی آئی کی. ہماری یہ موقف تھا. کر سکتے تھے کیا, یا صرف بیان تھا؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں میچور پالیٹکس نظر آئی. دیکھیں 2 چیزیں, ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہنا چاہتے, دوسرے کہتے ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں. ایک چیز ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی گورنر رول ہم لگانے جا رہے ہیں, اور ایک چیز ہے کہ آپ چیف منسٹر صاحب سے ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریزگنیشن ڈیمانڈ کرنا ان کا رائٹ ہے, لیکن اس کے آگے جب آپ جاتے ہیں تو پھر وہ کانسٹیٹیوشن کے ریئل میں آپ پھر
پھر نامناسب مراد علی شاہ سے اگر استعفیٰ اسی لیے مانگا جا رہا ہے کہ اس کا انکوائری میں نام ہے, JIT میں نام ہے, فیسلیٹیٹر ہے, محمود خان ان کے CA میں, پرویز خٹک صاحب ان کے منسٹر ہیں, فیڈرل منسٹر, علیم خان ان کے سینئر منسٹر ہیں, اس سے بھی تو انکوائری کے بنیاد پہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں اب پیپلز پارٹی. اگر ان سے مانگا جائے تو یہ بھی دیں. دیکھیں مانگ وہ بھی رہے دے وہ بھی نہیں رہے, یہ بھی نہیں دے رہے. میرے لیکن عرض سنیں بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے مراد علی شاہ صاحب کا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سیریس الزامات ہیں شاہ صاحب کے اوپر. شاہ صاحب 9 سال اس صوبے کے 8 سال فائنانس منسٹر رہے, اور اس کے بعد 2 سال جو ہے نا وہ چیف منسٹر, 2 سال جتنے بھی چیف منسٹر ہو گئے. اس دوران سیریس مسئلہ ہوا ہے کہ جی سندھ جو ایلیگیشن ہے, میں نے کہا کہ یہ ٹوٹلی سچ ہے, ایلیگیشن جس کا جواب انہوں نے دینا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پیسے جو کہ مختلف لوگوں کو ملے کانٹریکٹس کے تحت یا کسی بھی وجہ سے, وہ پیسے واپس کریڈٹ ہوئے ہیں فیک اکاؤنٹس میں, اور ان کی پھر ٹریس ملتی ہے مختلف دوسرے اکاؤنٹ میں جو کہ ریلیٹڈ ہے زرداری صاحب کے ساتھ یا ان کے دوستوں کے ساتھ, اور پھر وہ منی لانڈرنگ ہو کے ان کے باہر چلے گئے. الزام ہے اومنی گروپ اور زرداری گروپ نہیں, یہ اس میں مراد علی شاہ صاحب کا کلیدی کردار یہ آ رہا ہے کہ وہ ثابت نہیں ہوا. میں ثابت تو نہیں کہہ رہا نا, اس بنیاد کے اوپر PTI یا کوئی بھی شخص, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں مراد علی صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. اگر PTI استعفیٰ پہ دینا چاہیے, بالکل, یہ بڑی سیریس الزام ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں. کو بھی دینا چاہیے. دیکھیں میں اس وقت اس میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں آپ کے MP یہاں بیٹھے, آپ کا منسٹر وہاں بیٹھا ہے. PTI نے کم از کم اس حد تک ضرور کیا ہے کہ PTI نے کم از کم اس حد تک ضرور کیا کہ 2 کلیدی ان کے لوگ, بابر اعوان صاحب اور اپنے سواتی صاحب, ان کو چاہے انہوں نے خود ریزگنیشن دیا یا قیادت نے ان کو کہا ریزائن کرنے. سر IG کو تبدیل کیا تھا عمران خان نے ایز اے انٹیریئر منسٹر, آپ کو یاد ہوگا. JIT تو اس پہ بھی بننی چاہیے تھی, اس سے بھی پوچھنا چاہیے تھا. صرف اعظم سواتی کیوں؟ بریک کے بعد, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر کمرشل بریک. سر بریک کے بعد سر ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, استعفیٰ دیا نہیں دیا, انہوں نے خود دیا ہے, کیسے دیا ہے, لیکن عمران خان کے لیفٹ اور رائٹ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر بھی سیریس ایلیگیشنز ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, لیفٹ اور رائٹ, دیکھیں میں PTI کے اندر بتا دیتا ہوں آپ کن پہ. ایک علیم خان صاحب پہ الزام ہے, ٹھیک ہے جی, ایک ان کی بہن کے حوالے سے کیس چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان دونوں کا سوال ہے, علیم خان کا تو میری نظر میں وہ پیورلی آئی تھنک ٹیکس میٹر آتا ہے. اس میں اب بیٹھ کے نہ وہ پبلک آفس ہولڈر رہی ہے, ٹھیک ہے جی, انڈکلیئرڈ ایک پراپرٹی ہے, انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ کریں کہ بے نامی پیسے عمران خان کے, وہ دیکھیں وہ الزام پہ دیکھیں کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت ایک ایمنسٹی اسکیم انہوں نے اپلائی کیا. اب کسی نے بھی اگر لیٹ سے مانگنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کا بے نامی اکاؤنٹ ہے, تو جس طرح عمران خان کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف کورٹ میں, یہ بھی چلے جائیں, کوئی جا کے کورٹ میں جا کے چلے. ٹھیک, میڈم آپ کی طرف آتا ہوں. آپ اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں, آپ اداروں کے ساتھ ایک نیکسس بنا ہوا ہے. آپ کے اندر, آپ کی پارٹی کے اندر, آپ کی کابینہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. خان صاحب اس پہ خاموش کیوں ہے, پارٹی اس پہ کیوں خاموش ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نظر نہیں آ رہا؟ خان صاحب کسی بھی چیز پہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر رہے. اگر پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی الزام لگ رہے ہیں یا نون لیگ کے اوپر کچھ لگے ہیں تو, یا ہماری پارٹی کے اوپر, انہوں نے کسی کو سپورٹ نہیں کیا, انہوں نے کسی کے اگینسٹ نہیں بولا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے. JIT جب سے بنی ہے اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی, ٹھیک ہے, جو بھی بڑے بڑے وہ کیس شروع جو ہوا تھا 2015 وہ JIT آپ کے دور سپریم کورٹ نے بنائی, آپ نے نہیں بنائی, اس کے آرڈر پہ بنی ہوئی. بالکل, تو ہماری حکومت کو اس میں کیا لینا دینا ہے جو ہم. پھر عمران خان کو خوف کیوں ہے اپوزیشن سے؟ کبھی کہتے ہیں کہ حکومت گر جائے گی, کبھی کہہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن کرواؤ, کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں الیکشن پہلے کرانے کی بات انہوں نے اس طرح کی تھی کہ بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ کمپلیٹ نہ ہوں. کمپلیٹ نہ ہو سے مراد یہ کہ 5 سال میں کمپلیٹ نہ ہو, اس سے پہلے الیکشن ہو جائے. مایوسی نہیں ہے یہ, کیوں مایوسی اپنی ہے؟ ٹیم پہ اعتماد بہت نہیں سارے ہے, ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے ڈیم کا اعتماد نہیں ہے کہ میں 5 سال میں نہیں کر سکوں گا, یہ بات بالکل ڈیلیور نہیں کر پا رہے, بالکل کر پا رہے ہیں. جس طرح خان صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں بہتر نہیں ہے. آپ اگر خاموش ہوں گے تو میں جواب دوں گی, ورنہ میں کہتا ہوں پیسے نہیں ہے اس وجہ سے پریشان ہے.
ظاہر ہے پریشان ہوں گے. آپ کو گھر چلانے کے لیے پیسے نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ وعدے کیوں کیے تھے؟ وعدے کی کیا مراد ہے؟ ان کو یہ پتا تھا حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد کہ کرپشن اس لمٹ پہ ہوئی ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. ہر ادارہ جو ہے وہ زیرو سے نیچے جا چکا ہے, اندر سے کھوکھلا ہے بالکل. جدھر جاؤ ادھر یہ حالات ہیں, چاہے وہ اسٹیل مل لے لیں, پی آئی اے لے لیں, فلاں لے لیں, ہر ادارے کے حالات یہ ہیں. خان صاحب اگر وہ کوئی وعدے کر رہے تھے تو وہ پورے کریں گے. یہ یاد رکھیے, یہ 5 سال کی مدت ہمارے پاس ہے. خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں عوام سے وہ پورے کریں گے, اور وہ نہ کسی جی آئی ٹی کو انفلوئنس کر رہے ہیں, نہ نیب کو کر رہے ہیں, نہ عدالتوں کو کر رہے ہیں. خان صاحب اپنے حساب سے اپنا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی مصروفیت کس قسم کی ہے کہ ان کو سب سے پہلے اپنے ملک کی اکانومی کو اسٹیبل کرنا ہے. اس کے لیے وہ شخص 16 گھنٹے کام کر رہا ہے. ایک دن کی چھٹی کی ہے جس دن سے اس نے عہدہ لیا ہے, اور اس کے بعد وہ دنیا کا شاید ہی کوئی فرینڈلی ملک ہو جہاں پہ وہ نہ گئے ہوں, خود جا کے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, اپنی ذات کے لیے. پہلے بھی لوگ کہتے تھے ہم بھی عوام کے لیے جا رہے ہیں. جی, وہاں جاتے عوام کے لیے تھے, جاتے عوام کے لیے تھے, لیکن جو پیسہ آتا تھا وہ ان کی جیبوں میں جاتا تھا یا باہر جاتا تھا. آج بھی بڑا پروجیکٹ محمد دہم کا سب سے بڑا پروجیکٹ ڈیسکون کو دے رہا. ڈیسکون کا مالک کون ہے؟ عبدالرزاق داؤد, جنہوں نے پہلے استعفیٰ دیا, اور ان کی سلیکشن نون لیگ کر چکی تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب خود انہوں نے کل پرسوں کہا ہے جی, انہوں نے, آپ کو پتا ہے اس نے اپنے بیٹے کو پھر وہ عہدہ دے دیا ہے. تو بیٹا ایک انڈیویجول الگ چیز ہے, میں الگ ہوں, نواز شریف بھی یہی کہتا تھا, حسین اور حسن الگ چیز ہے. 1 سال کے 2 سال کے بچے تھے جو وہی کام کر رہے تھے. یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے, باہر سے پڑھ کے آئے, اس لیے انہوں نے اپنی ساری کمپنی اس کو دے دی, اور خود انہوں نے استعفیٰ دے کے خان صاحب کے وہ ایڈوائزر یا وٹ ایور جو بھی بنے, وہ ان کا اس سے کوئی اب تعلق نہیں ہے. اور اپروو کرنے والے نون لیگ والے تھے, شاہد خاقان عباسی تھے. اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی. آصف زرداری کے پاس اگر اومنی گروپ کا انور مجید تھا تو آپ کو اعتراض, اگر آصف زرداری کے ساتھ ملک ریاض تھا تو آپ کو اعتراض, اگر آپ کے ساتھ اتنا بڑے مافیاز جو شوگر کے سب سے زیادہ جہانگیر ترین تو صحیح, آپ کے ساتھ انیل مسرت تو صحیح, ان کے ساتھ تو غلط. دیکھیں ملک ریاض, اومنی گروپ, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپشن سے پیسہ کما رہے ہیں. کرپشن میں نہیں, ہمارے کیسے پیسہ کمایا؟ ہمارے کرپشن میں ہر دور میں شوگر ملز ہیں ان کی زمینیں ہیں, خاندانی سبسڈی تو لینا ایک چھوٹی سی بات ہے جس کے اوپر آپ الزامات لگاتے ہیں. تو مراد علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا نام ای سی ایل میں, یا 172 لوگوں کا نام اس لیے ای سی ایل میں کہ جب 1981 میں یہ لا بنا تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس طرح کے لوگ جو جن کے اوپر کوئی چارجز لگ رہے ہوں ان کو ہم ای سی ایل میں کر سکتے ہیں, اگر نہ کریں تو یہ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے. انٹیریئر منسٹری کا کام ہے, انٹیریئر منسٹری کا عمران خان کے پاس ہے, تو انہوں نے کیا ہے, تو ٹھیک کیا ہے انہوں نے. سپریم کورٹ نے غصہ کیا, اظہار بھرمی کی, نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر جا چکے ہیں اسی چکر میں. ہمیں پتا ہے اسحاق خان وہ باہر جا چکے ہیں, وہ اس وجہ سے وہ مقدمے بھاگ جائے گا صوبے سے کا. کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ کیسے بھاگ سکتا؟ وہ جب جہاز میں بیٹھ کے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے اسحاق ڈار جو ہیں وہ جا سکتے ہیں باہر, تو چیف منسٹر کیوں نہیں جا سکتا؟ کیسے بھاگ؟ کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ مجھے بتائیں نہ بھاگنے کی کیا بھاگ جائے گا. ہم نے اسی وجہ سے رپورٹس ڈالی ہے کہ وہ نہ بھاگ جائے. ہاں, کیسی منطق ہے؟ اچھا, ہمارے منسٹرز کی ان لوگوں کو بہت فکر ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے, تو ان کے منسٹرز نہیں بھاگیں گے. ہمارے منسٹرز کے اوپر اتنے بڑے الزام ہی نہیں ہے کہ وہ بھاگیں. اب یہ کہہ دینا کہ ان پہ بڑے الزام, ان پہ چویٹیا ہے, ان پہ چھوٹے الزام ہیں, پیپلز پارٹی ہے تو بہت بڑے الزام ہیں, یہ کس قسم کی بات ہے؟ اور پروف ہو رہا ہے, وقت پروف کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہے. ویسے وہ انہیں نیب کا سپوکس پرسن ہونا چاہیے, میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اب وہی بات ہے کہ ایک ان کے منسٹر آ کے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے ہزار ارب روپے آفر کر رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دیں. اچھا, دوسرے ایک منسٹر بیٹھ کے اسمبلی میں کہتے ہیں کہ لوگ این آر او ہونے چاہیے تھا, تو لوگ پیپل آر اپروچنگ ہم. تو یہ مطلب کس قسم کی باتیں ہیں کہ یہ اس پوزیشن میں ہے کہ این آر او دے سکیں؟ میڈم ہیں آپ پوزیشن میں, یہ تو عامر دیتے ہیں. عامریت کے دور میں پرویز مشرف کیا سول عامر ہے عمران خان؟ لیکن جب لوگ اپروچ کرتے ہیں تو لوگ اس حساب سے اپروچ کرتے ہیں کہ میں کیوں نام بتاؤں کہ they are in the government, they are in the government, they have the power, اس لیے لوگ آ کے کرتے ہیں. لیکن ہماری حکومت کوئی اس قسم کا کام اللیگل نہیں کر رہی.
وہ کسی کو NRO دے رہی ہے سیاسی یا مقابلہ نہیں دے کریں رہی؟ گے, عدالتی میدانوں میں بھی مقابلہ کریں گے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم بھاگیں گے نہیں, مقابلہ کرنے والے ہیں. کیا پیپلز پارٹی میں جب پارٹی اتنی قوت ہے, عوامی طاقت اتنی ہے آج جتنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو ماضی میں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ تو زرداری گروپ ہے, یہ تو زرداری پارٹی ہے, ادھی پارٹی چلاتی ہے, سی ایم کو بھی وہی چلاتی ہیں, وہی پاور سے استعمال کرتی ہیں. دیکھیں جو لوگ سازش کرتے ہیں نا ان کا کام یہ آپ ہے کو کہ تو اس ہمیشہ قسم کی سازش لگتی ہے, باتیں- آپ کو اس کیسز قسم کریں کی سازش, باتیں آپ کو کر جیل میں کے ڈالیں سازش, کون کو سازش کر رہا ہے؟ بدنام کرنا, یہ تو سازشوں کا تو یہی کام ہوتا ہے. لیکن سندھ میں میرے خیال سے ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. لیکن جب اس قسم کی اب وہ باتیں کریں گے تو اس پہ آپ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سندھ میں آج حکومت پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں جو ECL کے بعد, کیسز کے بعد. 99 اس سے پہلے کیا چل رہی تھی مجھے بتائیں, 50 سال کی گورنمنٹ کیا کر لیا انہوں نے 99 سندھ میں؟ سیٹس جو پارلیمنٹ میں دی گئی ہیں تو وہ لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں نا, تو مطلب کیسے؟ اور ابھی خرم شیر زمان جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں کی حکومت ہم گرا دیں گے, تو ان کو خود ذرا اگر میتھ وہ کر لیں تو کتنی سیٹس چاہیے حکومت گرانے کے لیے؟ ان کی تو اپنی حکومت میں گر جائے مرکز میں, اب آپ 4-5-6 منٹ کے اوپر ہے. کچھ ہے. ڈاکٹر صاحب, تاریخ کا جبر دیکھیں, تاریخ بھی عجیب ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. 2 کیسز, ایک NRO کیس کو ختم کیا گیا, آپ کے سامنے ختم ہوا. دوسرا ایک سب سے بڑا کیس یہی GIT ہے, اس کو تو نواز شریف کے دور میں 30 سال کا ریکارڈ مل جاتا, اصغر خان کا ریکارڈ ان کو نہیں ملا. تاریخ کا جبر نہیں جبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصغر خان صاحب کی کیس کو پہلے تو بہت ڈیلے کیا گیا. 1990 میں جب یہ کیس اصغر خان صاحب نے ڈالا تھا تو اس وقت ہم الائنس میں تھے, پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں, اور تحریک استقلال اور دیگر جماعتیں تھیں. ملک قاسم صاحب کا گروپ تھا اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. یہ 4 پارٹیز کا الائنس بنا تھا جنہوں نے پیپلز ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے الیکشن میں حصہ لیا. اور 1990 کے اندر جو ہے یہ بڑے وضاحت کے ساتھ بات آ گئی کہ جو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے جو ہے نا یہ کے توسط سے یہ سارے پیسے تقسیم ہوئے, جس کو دورانی صاحب نے مانا بھی, ایفیڈیوٹ ہے, ایفیڈیوٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھا قدم آج میں نے دیکھا ہے کہ اظہر خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اس کیس سے وڈرا نہیں ہوتا, میں اس کیس کو پرسو کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے, حالانکہ وہ ایک غیر سیاسی آدمی ہے, لیکن ان کی یہ جو آج کی جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس کی پذیرائی ہوگی. گورنمنٹ کرے گی عمران خان کا, دیکھیں وہ پیچھے ہوگی. میں توقع کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب کا اپنا اسٹینڈ جو ایک بیان بھی نہیں, میری ایک بات اسٹیٹمنٹ. اس سے پہلے اظہر خان صاحب کے کیس پہ PTI عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر اسٹینڈ تھا اقتدار کے بعد. نہیں, کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھنے والی بات ہے, دیکھنے والی بات ہے. اس وقت کیا ہوا ہے کہ FIA نے ایک رپورٹ دی ہے, چیف جسٹس صاحب نے جو نوٹس کیا ہے اظہر خان صاحب کے گھر والوں کو, تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ بھئی اس کیس کو کوئی پرسو کرنا چاہتا ہے یا کوئی پرسو ہی نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ایک سب سے بڑی بات تھی کہ بھئی اظہر خان صاحب کے بیٹے نے اس بات کا اعلان کیا کہ جی نہیں, میں جو ہے نا اس کیس کو پرسو کروں گا. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اب اس کیس کو اس سے ڈمپ کرنا میرے خیال میں نہیں ہوگا. NRO کو جہاں تک سوال ہے صاحب, یہ ایک وہ تو ختم ہو گیا. میں نے کہا تاریخ کا یہ جبر ہے, تاریخ نہیں, تاریخ کا جبر میں نے FIA کے اوپر, کیونکہ الیکشن چوری ہوا تھا. بڑی بات میری بات سنیں, الیکشن چوری ہوا تھا, میری بات اصغر خان کے الیکشن چوری ہوا تھا, اس وقت ہوا تھا نا, پیسے بانٹے گئے تھے سر, کلیئر جب ہر چیز ہوئی تھی نا. NRO کی جو بات کر رہے ہیں, میں ذرا اس پہ کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ میں اس NRO کے سارے عمل کے اندر شامل رہا ہوں نا, اس سے میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ NRO کے حوالے سے بڑی مس گیونگز ہیں لوگوں کے اندر کہ یہ پتہ نہیں کوئی ڈیل تھی یا کوئی پتہ نہیں کیا تھا. NRO بیسیکلی ایک آرڈیننس تھا جو کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایشو ہوا تھا, اور محترمہ بڑی کلیئر تھیں کہ یہ شاید کورٹ آف لا میں سسٹین نہ کر سکے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے یہ NRO آیا اس کے بعد چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے, انہوں نے اس کو جو ہے نا سسپینڈ کر دیا تھا اس کے آپریشن کو. تو اور اس کے بعد NRO سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ کیسز دوبارہ بحال ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ کورٹوں میں گئے اور وہ اکثریت ان میں سے بری ہو گئی. زرداری صاحب اس وجہ سے پھنسے رہے کیونکہ انہوں نے امیونٹی کلیم کی. اگر وہ امیونٹی کلیم نہ کرتے تو شاید وہ اس وقت ہی فارغ ہو جاتے اس سے, لیکن چونکہ انہوں نے امیونٹی کلیم کی تو پھر جب وہ صدر سے نکلے باہر تو پھر ان کو ایک کیس فیس کرنا. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, کمرشل بریکس. بات ہو رہی ہے ملک کی صورتحال پہ, معاشی ہو, سیاسی ہو, کس طرف جا رہے ہیں. میڈم, آپ اور سندھ گورنمنٹ ٹکراؤ میں ہیں,
آپ کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے عمران خان صاحب ہو جن کو سندھ کے اندر میجورٹی نہیں ملی اور ان کی ایک خواہش تھی اور وہ خواہش پوری کرنے کے لیے وہ سندھ کے اندر ایک ٹکراؤ چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کو تو مینڈیٹ ہے, آپ کو مینڈیٹ نہیں ملا, آپ کس طرح آؤ گے؟ آپ کے خیال میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خان صاحب کر رہے ہیں؟ اور کون کر رہا ہے؟ یہ کرپشن کے جو الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں, یا جے آئی ٹی جو بنی ہے, جو گورنر راج کی جس نے بات کی وہ آپ کے بندے نہیں؟ گورنر راج کی بات جو حکومت گرانا چاہتے تھے دیکھیں خرم شیر زمان, وہ آپ کے بندے نہیں ہیں؟ وہ خان صاحب کے کہنے میں نہیں ہے؟ لیڈر خان صاحب نہیں ہیں؟ اوہو بالکل ہمارے بندے ہیں, اور خان صاحب کی بات کے اوپر ہی وہ کچھ کہہ رہے ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب اس قدر کرپشن ہے اس حکومت میں تو شوڈ اٹ بی دیئر آپ کو کہ کس نے وہ اور بتایا مزید کرپشن ہے؟ کیا جے آئی ٹی مذاق کر رہی ہے؟ جے آئی ٹی کیا آپ کے لوگوں کے اوپر الزامات نہیں ہیں؟ ہمارے لوگوں کے اوپر اتنے الزامات ہیں, جتنے بھی الزامات ہیں وہ سب پکڑے جائیں گے, سب جیل میں جائیں گے. اس کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہے کسی کے لیے بھی. اللہ اکبر, آپ کے یہاں فرشتے ان کے یہاں شیطان ہیں. نہیں, میں نے بالکل نہیں کہا. میں نے کہا ہمارے یہاں اگر ہوں گے تو وہ سب کے سب پکڑے جائیں گے. آپ کی نیب کے کیسز آپ کو چودھری شجاعت کو پرویز الہی کو چھوڑ دیتی ہے نیب. نیب ہم چلا رہے ہیں, نیب ہم چلا رہے ہیں, اپوزیشن اندر نیب کو ہم چلا رہے ہیں. جواب دے کس کو ہیں؟ جس کو مرضی جواب دیں, وہ عدالتوں کو جواب دیں. آپ مجھے ہم کو بتائیں, جواب اگر آپ نہیں ہیں پیچھے, مجھے سوال کرنے دیں, میں سوال کرتا ہوں, ڈائریکٹ سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ نہیں ہیں پیچھے تو آپ نے اسپیشل اسسٹنٹ فار احتساب شہزاد اکبر کو کیوں رکھا ہے؟ وہ ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں ملاقات کرنا, آپ کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں وہ شخص اگر جاتا ہے ملاقات کرنے تو وہ صرف ایک اویئرنیس کے لیے ہوتا ہے کہ کون سا مقدمہ کہاں تک پہنچا یا کون سی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی. اس کے اوپر انفلوئنس نہیں ہم ڈال رہے. آپ احتساب کے آڑ میں اپوزیشن کو دیوار سے لگا نہیں, بالکل ایسی آپ بات نہیں ہے. سازش کر رہے ہیں. پوری عمر گزر گئی, 50 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے, اور 30 سال ہو گئے ان کو ووٹ سے شکست دینا. ووٹ سے تو دے رہے ہیں, دے دیے پورے پاکستان میں. آرٹیفیشل سے کیوں؟ یہ آرٹیفیشل طریقہ نہیں. آپ نہیں, اگر آپ کرپشن کریں گے تو آپ کو چھوڑ دیں, اس لیے کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم حکومت چلا رہے ہیں. کابینہ جو خود کرپٹ ہے وہ احتساب کرے گی. نہیں, ساری کی ساری کرپٹ نہیں ہے. 2-3 لوگ اگر ہیں تو ان کے پر مقدمے چل رہے ہیں. نکالو اس کو پارٹی سے. یہ لوگ کہتے ہیں, عوام کہتی ہے, تو نکال دیں گے. اگر کوئی چیز ہوگی تو نکال دیں گے. لوگوں نے استعفے بھی دیے ہیں اور وہ پریزنٹ منسٹرز نے استعفے دیے ہیں اور وہ جا چکے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ باقی بہت لاڈلے ہیں وہ رہ جائیں گے. آپ کے پاس ڈرائی کلینر لگا ہوا ہے, جو آتا ہے دھل جاتا ہے, جو آتا ہے کور لیتا ہے, چھپ جاتا ہے. یہاں بات لیڈرشپ کی آتی ہے. اگر لیڈر آپ کا آنےسٹ ہے, اگر لیڈر آپ کی کرپشن نہیں کر رہا, تو جتنا مرضی کوئی کرپٹ آدمی آئے وہ آکے لیڈر کے خود کیسز چل رہے ہیں. کون سے کیسز چل رہے ہیں؟ ہیلی کاپٹر کیس, ہیلی کاپٹر ایک دفعہ بنی گالا کی تعمیرات غیر قانونی, اس کی بہن کے اوپر جرمانہ, ابھی بھی جرمانہ اس نے نہیں دیا. اچھا, بہن کے کیس کو آپ نہیں لے کے آئے. بالکل, اس لیے بلاول صاحب کے اوپر آپ نے کیس کیوں لائے؟ وہ پولیٹیکل آدمی ہے, 1 سال کا تھا, نہیں ہے, 5 سال کا تھا, 7 سال کا تھا, آپ نے اس کو جی آئی ٹی میں ڈال دیا. اس کے نام کے اوپر پیسہ جمع ہوا کیسے نام پہ ہوا؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو ایمنسٹی اسکیم بنی تھی وہ شاہد خاقان عباسی نے بنائی تھی, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو, اپنے بیوروکریٹس کو, اپنے کرپٹ لوگوں کو کرنے کے لیے کیا تھا کہ ان کو ایک سیف وہ کر دیں کہ ان کی بلیک منی وائٹ ہو جائے. لیکن اس میں اگر خان صاحب کی بہن نے اگر انویسٹ کر دیا تھا تو اس کی سب سے بڑی وہ تھی ایمنسٹی اسکیم کی کہ ہم اس کو لیک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے ایماندار سب سے پہلے کیوں لیک ہوا؟ ایماندار ڈاکٹر صاحب بتائیں, کھل کے جواب دیں. آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, بی بی صاحبہ کے ساتھ میں رہے ہر دور میں. پرویز مشرف کی کابینہ, نواز شریف کی کابینہ, آصف زرداری کی کابینہ, آج عمران خان کی کابینہ میں فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہی چہرے سب کابینہ میں تو لینے پاکستان سے ہی لینے ہیں نا, باہر سے تو نہیں لے کے آ سکتے. یہی الیکٹیبلز. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو الیکٹیبلز کے بغیر آپ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے کافی کوشش کی, کمپرومائز کیا, اقتدار کے لیے, کرسی کے لیے, اس کو وزیر اعظم اگر آپ میری بات مکمل ہونے تو میں اس پہ بھی آتا ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا شاید ایک ہی وقت تھا 1970 جب شہید الفقاری بھٹو نے پارٹی بنائی پیپلز پارٹی, انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو الیکٹ کروایا جن کا کوئی شاید صدیوں میں کوئی نہ الیکٹ ہوا ہو. اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کی سیاست ایسا تبدیل ہوتی چلی گئی, اور اب جو ہے نا صورتحال ہے اس کے اندر الیکٹبلز کے بغیر آپ جو ہے نا حکومت نہیں بنا پاتے. تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا اس حد تک کمپرومائز ڈیفینیٹلی ہے کہ جو انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا
جو کہ الیکشن لڑ کے جیت سکتے تھے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ خود اپنے آپ سے جیت نہیں سکتے کبھی بھی. وہ لوگ الیکٹیبل ضرور ہیں لیکن اپنا ایک خاص ووٹ بینک رکھتے ہیں, لیکن وہ الیکشن نہیں جیت سکتے جب تک کسی پولیٹیکل پارٹی کا ان کے پاس ٹکٹ نہ ہو. ان کے کمپرومائز کرنا پڑا, اس حد تک کمپرومائز ان کو کرنا پڑا کہ ان لوگوں کو ان کو ساتھ دینا پڑا جن کے ذریعے حکومت بنا سکتے تھے, تو وہ حکومت بن گئی. کمزور گورنمنٹ, ڈیلیور نہ کرنے والی, نہیں دیکھیں میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت ارلی سٹیج ہے کہ ہم یہ ڈٹرمن کریں گے خان صاحب کامیاب. ڈائریکشن نظر آ رہی, بالکل آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے میرے خیال میں نظر آ رہی ہے. لیکن نظر آ رہی ہے کہ بھئی انہوں نے ایک بات طے کر لی ہے کہ جی یہ جو معاشی بحران چل رہا ہے, جو جس کی وجوہات وہ نہیں ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ معاشی بحران شوکت عزیز کے وقت سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک جاری ہے, جس کو نہ زرداری صاحب ٹھیک کر سکے نہ نواز شریف صاحب ٹھیک کر سکے. بحران تھا دور میں بھی تھا, ابھی بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کی جو یہ انیشیٹو ہے, یہ بھٹو صاحب نے بھی آپ کو یاد ہے کہ انیشیٹو لیا تھا کہ پاکستان جو ہے کمزور حالت میں تھا, تو یہی یو اے ای کے دوست, یہی سعودی عربیہ کے دوست, انہوں نے اس وقت بھی ہماری مدد, یہی چین کے لوگ اس وقت بھی انہوں نے ہماری مدد کی تھی. آئی تھنک یہ خان صاحب کا کوئی اسٹیپ کوئی برا نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنے دوستوں سے مدد دے رہے ہیں تاکہ جو نا آپ اس مشکل صورتحال سے نکلیں. پھر دیکھتے ہیں کہ کیا لوگ کے ساتھ. میں سمجھنا آپ کی طرف, آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خان صاحب ہمارے لیڈر ایماندار ہیں اور کابینہ جتنی بھی اگر صحیح لوگ نہیں ہیں, کیسز چل رہے ہیں لیکن ڈیلیور کریں گے اور سمت اچھی جا رہی ہے, بہتر جا رہی, ملک بحران سے نکل آئے گا. پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ امتیاز میر صاحب, ابھی کیا کہتے ہیں, جس طرح انفلیشن کا حال ہے, جس طرح مہنگائی بڑھ گئی ہے, لوگ اتنے پریشان ہو گئے, جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ کس طرح اوپر چلا گیا ہے. تو بہتری اللہ کرے آئے, ہم سارے ایز پاکستانی ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے, لیکن ایک تھوڑا سا جو پی ٹی آئی کا وہ نیگیٹیوٹی وہ یہ رہی ہے کہ کریٹیسائز ہر جگہ تنقید کرنا, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ میں اپوزیشن میں ان کی تنقید سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ ابھی تک آئی تھنک یہ خود بھی نہیں یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ اب یہ گورنمنٹ میں ہیں, پورے وقت کرٹیسائز کرنا, اب کوئی کنسٹرکٹیو کام کر کے دکھائیں. ابھی تو مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے اگر یو ٹرن کی تو خیر ایک الگ بات ہے کہ وہ لینا, جب کہا تھا کہ ہم قرضے وغیرہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے اب ہر جگہ, لیکن اب وہ لیے جا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے اگر ملک کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ابھی آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کے فائنانس منسٹر, آئی ڈونٹ نو اف اٹس رائٹ اور ناٹ, لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا وہ اپنی پوری تیاری کر کے نہیں آتے. تو مطلب اگر ان کی طرف سے یہ چیز ایک آئی ہے تو اٹس ویری امبیرسنگ. ان کو پتا ہی نہیں تھا ہمیں گورنمنٹ ملے گی, تبھی تیاری نہیں تھی. تیاری ان کو پتا تھا, تو اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو تیاری نہیں پتا پہلے سے تھا, لیکن ان کو اقتدار آ رہا ہے. بالکل یہ کہتے تھے ہمارے پاس ایکسپرٹ ہے, ہمارے پاس ٹیم اچھی ہے, بہتر لوگ ہیں. تو ٹیم کی کارکردگی کیا ہے یہ نظر آ رہا ہے. لوگ کتنے پریشان ہیں, مطلب ہر جگہ الیکٹریسٹی, گیس اور ہر مہنگائی اتنی زیادہ. اسٹاک یہ ہم نے 5 مہینے میں کر دیا سارا کچھ. یہ جو کچھ لوٹ لاٹ کے چلے گئے تو 1% کچھ تو کر لینا, مطلب کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اور اپنی اٹموسٹ کوشش کر رہے ہیں خان صاحب. اب سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. بھائی آپ اپنا تو پرفارمنس کریں, ان کے وزیر اپنی جو ان کی منسٹریز دی گئی ہیں ان میں کچھ کام کر کے دکھائیں. نہیں وہ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. لگ تو ایسا احساب کے آڑ میں لوگوں کی توجہ کہ ہمیں کچھ ٹائم گین کریں, کچھ ٹائم گین کریں. ایگزیکٹلی ٹائم تو دینا چاہیے, اسٹوڈنٹ ٹائم تو دینا چاہیے. اس چیز سے ان کو تو چاہیے کہ ان کے کوالٹی آف لائف بہتر ہو, لیکن وہ چیز اگر نظر آپ نے 10 سال یہاں اقتدار کیا, ان کو بھی تو کچھ ٹائم. ہم لوگ کو تو یہ لوگ کہتے ہیں, یہ لوگ خود فرشتے ہیں نا, مطلب جیسے آپ نے کہا فرشتے تو جادوگر تو نہیں ہے نا, فرشتے تو ہیں, جادوگر نہیں ہے. نظر آتے ہیں کس دور میں نہیں رہے, آپ کے ساتھ بھی رہے تھے. ایگزیکٹلی نہیں, لیکن وہ جب ان کے پی ٹی آئی کے پاس آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے دیو گاٹ سم کوئی ان کے پاس مشین ہے یا کچھ کہ وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں. تو اب مطلب کیا کہہ ڈاکٹر صاحب, عمران خان سرکار اور اپوزیشن, بڑا اہم سوال, آخری سوال. مولانا فضل الرحمان ایکٹیو ہوئے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, گرینڈ الائنس, سخت اپوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, حالات نہیں ہے, ٹائمنگ نہیں ہے. ٹائم نہیں. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں کہ اس وقت جو مسگیونگز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان وہ مجھے ابھی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ وہاں پہ لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی, وہ یہ محسوس کر رہی ہے, اور خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے اب اس سسٹم کے اندر ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. وہ نااہل ہو کے اور سزا ان کو ہو چکی ہے اور وہ سسٹم سے باہر ہو گئے. تو اب وہ زرداری صاحب کے لیے کیوں آئیں گے ان کو بچانے کے لیے, کیوں کندھا دیں گے؟
وہ خود چاہیں گے کہ جی یہ بھی باہر نکلے تاکہ جو نا پھر یعنی کہ ان کو گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں, اب ان کے پاس گنوانے کے لیے سب کچھ انہوں نے جو ہے نا گنوا اب دیا. ان کے پاس اپنے پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور وہ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے مریم نواز شریف, اگر وہ آتی ہے, اگر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, میں صرف ایک لفظ جو کیا اس پہ میں ختم ہو کرتا گئی ہوں. protect. ان کا نہیں, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ابھی ان کی خواہش یہی ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا کیا جس طرح پہلے اسلام آباد ہائی لیکن ابھی تک ریلیف ملا ہے, ایگزیکٹلی ملنے جا رہا ہے, اس وقت صرف ایک ہی مقدمے ہوتی ہیں جس میں ان کو سزا ہوئی ہے اور سزا سسپینڈ ہوئی ہے, سسپینڈ ہوئی معطل, ٹھیک ہے, لیکن سزا سسپینڈ ہوئی ہے, وہ بری نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں جو نا پی ایم ایل این کی اس وقت سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ کس نے کس طرح مریم. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. نصرت بھائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی, سمینہ آپ کی بڑی مہربانی. کش کو لے کے یہ گورنمنٹ گھوم رہی ہے پوری دنیا کے اندر, یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب, اور زرداری صاحب کی اپنی گورنمنٹ یہاں دیکھیں, اور کس طرح یہاں حکومت چل رہی ہے, کون چلا رہا ہے یہاں حکومت, آپ سب لوگوں کو پتا ہے. اومنی گروپ, زرداری صاحب, ملک ریاض, کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے لیے یہ حالات ہوں گے. جو بندہ کہتا تھا مجال ہے کسی کو جو مجھے بلائے, وہ بار بار پیش ہوتا ہے, اور آج تو پھانسیوں کی بات ہو رہی ہے اور قبر تک باتیں ہو رہی ہیں. کیا کچھ ریلیف ملے گا, سیاسی ریلیف ملے گا؟ اور بلاول صاحب بھی فائٹ کرنے کے موڈ میں سیاسی طور اسمبلی کے اندر, اور باہر کی پوزیشن ابھی واضح نہیں ہے کہ ریزسٹنس ہوگی. اگر میں کہہ رہا ہوں گرفتار ہوتے ہیں آصف زرداری صاحب اور فریال ٹالپور صاحبہ, پارٹی میں اتنی سخت ہے, پارٹی میں اتنی اسٹرانگ ہے, اگر ایم کیو ایم احتجاج نہیں کر سکی کراچی کے اندر, تو کیا پیپلز پارٹی کو یہ ریسپانس عوام دے گی؟ کیونکہ عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے. پارٹیاں وہ نظریاتی, وہ جمہوری, وہ لیڈرشپ وہ آج نہیں رہی, مائنس ہو گئی ہے. کیا آصف زرداری بھی مائنس ہونے والے ہیں؟ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.